अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब मिन्हाज, कंसल्टेंट कॉस्मेटिक एंड इम्प्लांट। उनको हम वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहला जो मेरा सवाल है, जो कि मुझे लगता है कि कराची की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं कराची में हूँ, तो कराची का हर दूसरा बंदा ये सोचता है कि अगर आपने जाके अपने दांतों की, क्योंकि कराची वालों के दांत ज़्यादा ख़राब होते हैं, उसकी वजह यह है कि कराची में गुटखा, मावा और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जो कि आप समझते हैं कि यहाँ दांतों का फिर ज़्यादा मसला हो सकता है। अच्छा, तो उन लोगों को ये होता है कि अगर आप जाके दांतों की सफाई करवाते हैं तो वो दांतों के लिए अच्छा नहीं है, दांतों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, आप कुछ भी खाओगे पियोगे फिर आपको ठंडा गर्म ये सब कुछ लगेगा। क्या ये बिल्कुल ठीक है या सिर्फ एक सोच है? कि तंबाकू का इस्तेमाल किसी भी किस्म का ना, तंबाकू नोशी, सिगरेट, बीड़ी, सिगार और चुएबल फॉर्म में, चबाने वाली फॉर्म में, जिसमें छालिया, पान, गुटखा, मावा, दीगर चीज़ें, ये सब के सब दांतों की सेहत के लिए बेतहाशा नुकसानदेह हैं। और दांतों की सेहत के लिए नहीं, ये आपकी फैमिलीज़ को तबाह करने में एक बहुत बहुत मेजर इनका किरदार है। लोगों को इसके बायस कैंसर हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये मशवरा दूंगा किसी को कि इसको इस्तेमाल ना करें, और अगर इस्तेमाल करते हैं तो छोड़ने की कोशिश करें। इसमें लोगों के मुख्तलिफ किस्म के जवाबात होते हैं कि हम इसके बगैर काम नहीं कर सकते, सो दे नीड टू गो टू द राइट डॉक्टर्स फॉर राइट काइंड ऑफ हेल्प। और जितना ज़्यादा ये तबाह और बर्बाद कर चुके होंगे अपने दांतों को, उतनी ख़राबी आ सकती है। लेकिन इट विल ऑल डिपेंड, हर शख्स दूसरे से मुख्तलिफ होता है जी। तो कईयों में ऐसा मुमकिन होता है कि हम सफाई कर पाते हैं, कर सकते हैं, उनकी खुद भी हाइजीन और कोशिश इसको साफ सुथरा रखने की अच्छी होती है। लेकिन कुछ लोग जो इतने अच्छे से अवेयर नहीं होते, उसमें काफ़ी ख़राबी आ चुकी होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मतलब मेरा ये सवाल था कि अगर आप सफाई करवाते हैं तो क्या दांत जो हैं उनकी लाइफ कम हो जाती है, वो सेंसिटिव हो जाते हैं, आपको खाना या कोई ठंडा गर्म जो है वो फिर प्रॉब्लम होता है आपको उसमें? क्योंकि लोगों को ये इशू है, वरना आप अगर सफाई करवाने जाएं तो आप जा सकते हैं। ऐसा सोचना बहुत गलत है। सफाई अर्ली शुरू करनी चाहिए दांतों की, स्केलिंग तब से शुरू करनी चाहिए जब आपको मैल गंदगी नजर आए। और अगर आपको नहीं नजर आ रही, नहीं समझ में आ रही, देन यू हैव टू गो एंड सी अ डेंटिस्ट। अगर टाइमली बर वक्त सफाई होती रहेगी ना, तो दांतों की सेहत भी अच्छी रहेगी और लाइफ भी बढ़ेगी। सम ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हम उनको बताते हैं दांतों पे बहुत मैल गंदगी है, हम स्कैनिंग करने लगते हैं या क्लीनिंग करने लगते हैं, वो कहते हैं हमारा दांत झड़ रहा है डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप? तो वो दांत नहीं झड़ रहा होता, वो मैल झड़ रही होती है। जब मैल झड़ती है, आखिर में हम उनको बताते हैं कि अब जहां आपकी जुबान लग रही है, ये चंक्स ऑफ डिपॉजिट से भरी हुई थी, इसके ऊपर जमे हुए थे टार्टर के डिपॉजिट्स, अब ये हटें तो आप अपने दांतों को फील कर पा रहे हैं। एंड दे गेट अमेज्ड एंड दे गेट एनलाइटेंड। उनको ये मालूम होता है कि नहीं, ये सही कह रहे हैं। लेकिन ये बात भी है, नॉट फॉर एवरीवन, कि जितनी ज्यादा देर से आप दांतों की सफाई करवाने आएंगे, मुमकिन तौर पे दांत इसी टार्टर से जमे हुए होंगे और वो हिलने लग जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों की अपनी हाइजीन इतनी अच्छी होती है कि हम स्केलिंग करते हैं तो उनके दांत और उजले हो जाते हैं। सो इट्स गोइंग टू द राइट डेंटिस्ट एंड गेटिंग द राइट एडवाइस। कोई भी अच्छा डेंटिस्ट आपको नुकसान नहीं देना चाहेगा। तो इस बात से नहीं डरें कि स्केलिंग हो रही है, सही लोगों के पास जाएं, काबिल लोगों के पास जाएं, क्वैक से, अताइयों से बचने की कोशिश करें। क्वालिफाइड, सर्टिफाइड, रजिस्टर्ड डेंटिस्ट के पास रुजू करें, ताकि आपका इलाज और मशवरा आपको सही और म्यारी मिल सके। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अब ब्रेसेस की तरफ भी आते हैं, क्योंकि अब कुछ लड़कियों को जब वो अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये लगाने से कितने % फ़र्क पड़ता है? 100%, 50% या कितने? नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है ब्रेसेस के ज़रिए। हाँ। लेकिन अगेन वही बात, नंबर 1, यू हैव टू गो टू द राइट डेंटिस्ट, यू हैव टू गो टू द स्किल्ड पर्सन। हर कोई ब्रेसेस नहीं कर सकता, हर कोई म्यारी तरीके से ब्रेसेस नहीं कर सकता।
تو آپ کو بریسز کے صحیح ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے. ہاں کچھ لوگوں کے چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں وچ کین بی ڈن بائی اینی ڈینٹسٹ, لیکن ہر بریسز کا پیشنٹ آسان پیشنٹ نہیں ہوتا. کمپلیکیٹڈ کیسز کے لیے اس کی کمپلیکیشنز کو سمجھنے والے ماہر اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے. کئی بار بریسز کا علاج 6 مہینے اور 10 مہینے میں بھی ختم ہو جاتا ہے, اتنی اس میں پرابلم نہیں ہوتی. لیکن کئی بار سال, 2 سال, 3 سال, ایون مور, زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے. اور صرف بریسز نہیں, بریسز سے پہلے کچھ اپلائنسز بھی لگانی پڑ سکتی ہیں. اگر آپ کا ڈینٹسٹ آپ کو اچھے طریقے سے اسسمنٹ کرنے کے بعد, آپ کے ایکس ریز, آپ کے دانتوں کو دیکھنے کے بعد, آپ کے ماڈلز کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ کے دانت بھی نکلنے چاہیے, تو صحیح قسم کے نتائج حاصل کرنے کے لیے وہ دانت ضرور نکلوائیے. سائڈوں کے دانت نکلتے ہیں پیچھے کے, اور گیپس کو پھر بند کر دیا جاتا ہے اور دانتوں کو ارینج اور الائن کر دیا جاتا ہے. اگر آپ اس کے مشورے کو نہیں مانیں گے جس سے آپ کو میکسیمم رزلٹ مل سکتا ہے, تو پھر آپ کو نتائج نہیں ملیں گے اتنے اچھے. تو اٹ ول ڈیپینڈ آن ٹریٹمنٹ پلاننگ. کسی بھی علاج میں ڈائگنوسس, تشخیص اور علاج کا پلان, ٹریٹمنٹ پلاننگ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. تو ان دونوں کی بہت اہمیت ہے. اس کے بعد علاج, اگر یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں تو علاج صحیح ہوگا. اچھا, بریسز لگوانے کے بعد دانتوں کی صفائی کرنا کیا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, یا اس کو کس طرح سے کیا جائے؟ اس میں کھانا پینا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور صفائی رکھنا بھی جو ہے نا مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے آگمنٹڈ کچھ برشز آتے ہیں بریسز کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے. کچھ اسپیشلائز برشز مارکیٹس میں, اگر آپ بڑے اسٹورز پہ جائیں تو بریسز کو مینٹین کرنے کی کٹس مل جاتی ہیں. اس میں 2-3 قسم کے برشز ہوتے ہیں. اگر کھانا یا گوشت کا ریشہ وغیرہ پھنس جائے دانتوں میں تو اس کو اس سے نکال لیا جاتا ہے. اس میں انٹرڈینٹل برشز ہوتے ہیں, اس کی مدد سے بھی کوئی کھانا وانا ہو اس کے ذرات کو نکال لیا جاتا ہے. تو اور بریسز کے دوران جس ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں وہ ذمہ داری سے یہ کوشش کرتا ہے کہ دانتوں کو صاف بھی رکھے اور خیال بھی کرے. جب بھی آپ کے پروگریسو وزٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو 2-4 وزٹس کے بعد وہ خود بھی ہائیجین مینٹیننس کر دیتا ہے آپ کی, یا آپ کو ایڈوائز کر دیتا ہے کہ یہ چیز کرنے کی, دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو بھی مشورہ دیتا رہتا ہے. سو وین ایور دیر از اے گڈ ڈینٹسٹ, گڈ ڈاکٹر, تو وہ آپ کی فکر کرے گا اور آپ کا خیال کرے گا. ٹھیک ہے. اگر اچھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تو آپ اگر اپنا دانت نکال رہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا بہت ساری دانتوں کا کیا بہت ساری چیزوں کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے. آپ بہت سارے بڑے نقصان بھی آپ کو ہو سکتے ہیں اگر آپ پراپر ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے. پراپر ٹیسٹ اور ہر ایک چیز, اور وہ جن چیزوں کا استعمال کر رہا ہے اس کی پراپر صفائی اور ہر چیز اگر نہیں ہوتی تو کون سے نتائج جو ہیں جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. ایبسولوٹلی. دیکھیں, ہم کچھ سالوں پہلے ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھتے تھے فلانے کلینک میں کریک ڈاؤن, فلانے کلینک میں کریک ڈاؤن, فلانے کلینک میں کریک ڈاؤن. میجورٹی اینڈ موسٹ آف دوز کلینکس آر رن بائی کویکس. عطائی ان کو چلا رہے ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ ٹرینڈ پروفیشنلز نہیں ہوتے, انہوں نے سینہ بسینہ سیکھا ہوتا ہے. اور وہ ہیپیٹائٹس کو پھیلانے میں, ایڈس کو, HIV کو پھیلانے میں, اور بیماریوں کو کی کراس کنٹامنیشن میں, کمیونیکیشن میں وہ رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس سے کئی لوگ اپنی زندگی کھوتے بھی ہیں اور کئی لوگ بے حد بیماری کا سامنا بھی کرتے ہیں. ہیپیٹائٹس آپ جانتے ہیں کہ لیور کی ڈیزیز کراتی ہے. HIV آپ کو پتہ ہے کتنی مضر بیماری ہے. تو So we have to be very careful. ڈینٹسٹ, اچھے ڈینٹسٹ, معیاری ڈینٹسٹ کے لیے یہ میک شور کریں کہ وہ کوالیفائڈ ہے اور وہ سرٹیفائڈ ہے. میک شور کریں, کوشش کریں کہ اچھے بڑے ہسپتالوں میں یا بڑے اداروں میں, منظم اداروں میں جا کے آپ اپنا چیک اپ کرائیں, ڈینٹسٹ کرائیں. گلی محلوں میں بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کے معیار کو دیکھیں, ان کی تعلیم کو دیکھیں. ہمارے یہاں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے ڈسپلے کرنا ڈگری کو, اور یا مریض سوال پوچھے واقعی آپ ڈاکٹر ہیں کیا. یہ obviously this is not the right thing. اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے اپنی سند کو وہاں پہ شو کریں, اور آپ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ وہ ڈسپلیڈ ہے. یا اگر جہاں ڈسپلیڈ نہیں ہے تو وہ ادارہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ اس کو اتھارٹیٹیولی لوگوں کو یہ سمجھا پائے اور یہ یقین ہو کہ ہاں وہ صحیح جگہ آئے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو عموماً لوگ چاکلیٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں,
مطلب آپ بڑے بھی جو ہیں جوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں وہ بھی کھاتے ہیں پر بچے چاکلیٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں. چاکلیٹ سے کیا ہمارے دانت خراب ہوتے ہیں؟ یہ تو ایک چیز ہے کہ آپ برش کریں کچھ بھی کھانے کے بعد برش کریں رات کو سوتے وقت کریں وہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بھی پھر بھی چاکلیٹ ہمارے دانتوں کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے یا کسی قسم کا بھی میٹھا؟ بالکل ٹھیک ہے. غذا یا میٹھا ہم جب بھی لیتے ہیں نا تو ہمارے منہ کا پی ایچ ایسیڈک ہو جاتا ہے. اس ایسیڈک پی ایچ کا جتنا دورانیہ زیادہ ہوگا نا اور دن میں جتنی دفعہ یہ زیادہ ہوگا آپ کے دانتوں کے منرلز آپ کی تھوک میں سلائیوا میں نکلتے رہیں گے, دانت کمزور ہوتا رہے گا. اگر آپ دن میں 2-3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی میٹھا لے لیتے ہیں تو یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی فریکوینسی دن میں آپ 10-12 دفعہ میٹھا کھاتے ہیں تو یہ بار بار پی ایچ کرٹیکل پی ایچ میں جا رہا ہے. اس میں دانت کا خراب ہونا بہت آسان ہوگا. بار بار ایسیڈک پی ایچ ہونے کی وجہ سے دانت کا کھوکھلا ہونا, خراب ہونا, ٹوٹنا بڑھے گا. اسٹڈیز ہیں, ریسرچز ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ 1 کلو مٹھائی یا 10-12 چاکلیٹس ایک ساتھ کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے تو نقصان دہ ہے, صحیح ہے, ایک وقت میں کھا لیتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ ایک ساتھ کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کے دانتوں کے لیے کم نقصان دہ ہے, نہ کہ آپ بار بار کھائیں. کہ آپ وہ 12 گلاب جامن یا 12 چاکلیٹس ہر گھنٹے میں ایک کھا رہے ہیں تو ایوری ٹائم یو ہیو دیٹ آپ کے منہ کا پی ایچ چینج ہو جائے گا اور اس میں دانت آپ کا ولنریبل ہو جائے گا ڈی منرلائز ہونے کے لیے کہ اس کے منرلز لیچ آؤٹ کریں سلائیوا میں. جیسے یہ پی ایچ نارملائز ہوتا ہے واپس سے دانت ری اپٹیک کرتا ہے. تو جتنی دفعہ یہ انٹرویلز زیادہ آئیں گی اتنا زیادہ آپ ولنریبل ہیں. اسی لیے میں بچوں کے لیے بھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ بچوں کو فریکوینٹ سنیکس کی جگہ ہیلدی فوڈ پہ لے کے آئیں, فروٹس پہ, ویجیٹیبلس پہ, اور ان کو اگر آپ نے میٹھا دینا ہے تو ان کے خوراک کے ساتھ دیں ایز اے ریوارڈ کہ انہوں نے کھانا اچھے سے کھاؤ گے تو آپ کو میٹھا ایز اے ریوارڈ ملے گا. نہ کہ آپ ان کو پیمپر کریں, کچھ نہیں کھا رہے, کچھ نہیں کر رہے تو ان کو آپ یہ لے لیں. یہ نقصان دہ بچوں کے دانتوں کے لیے بھی. اور سیم آئی وڈ سے بڑوں کو بھی دن میں اگر بہت زیادہ سویٹ ٹوتھ ہے تو ونس اگر بہت شوق ہے دوپہر کے کھانے کے ساتھ یا رات کے کھانے کے ساتھ یا ناشتے کے ساتھ کوئی میٹھا لے لینا چاہیے, حلوے کی صورت میں یا مٹھائی کی صورت میں یا چاکلیٹ کی صورت میں. ریئر آئی انڈرسٹینڈ اینڈ آئی ایگری کہ کبھی آپ کو کھانے کی سہولت نہیں ہوتی سو یو نیڈ سم تھنگ سو دین یو کین, لیکن ادروائز ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مجھے جس طرح ہم بالوں کے لیے, اسکن کے لیے فوڈ سپلیمنٹ اور مختلف طرح کی چیزیں, اور اگر دیسی بھی سوچیں کہ یہ والا فروٹ کھا لیں تو آپ کے جو ہے اسکن بڑی اچھی ہوتی ہے, اگر آپ فش کھا لیں تو اسکن اچھی ہوتی ہے, دانتوں کے لیے کوئی ایسی چیز ہے؟ صفائی تو آپ نے بتا دی کہ صفائی اس طرح رکھنی ہے, یہ ساری چیزیں ایسے رکھنی ہے, پر دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی فوڈ بھی ہوتا ہے یا کوئی ایسی میڈیسن بھی ہوتی ہے, یا صرف آپ نے صفائی اور اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جا کے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں؟ یہ ایک اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایسی بھی کوئی بات ہو. اس میں 2-3 چیزیں اہم ہیں. کیویٹیز کو پریونٹ کرنے کے لیے نا ڈیری پروڈکٹس کا بہت رول ہے, اور ڈیری پروڈکٹس میں بھی جہاں ایسیڈک انوائرمنٹ ہوتی ہے نا وہاں چیز کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر بچے آپ کے بہت زیادہ چاکلیٹس ٹافیاں کھاتے ہیں یا ان کی بہت فریکوینٹ اسنیکنگ ہے سو یو کین گیو دیم چیز, تو وہ ایسیڈک انوائرمنٹ کی جگہ بیسک انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہیں. تو عام سافٹ چیز جو بھی کیوبس کی فارم میں, ٹرائنگلس کی فارم میں ملتی ہے آپ ان کو دیں, وہ بچوں کو اچھے سے گھل بھی جاتی ہے, ہیلدی بھی ہے. ڈیری پروڈکٹس, میٹ, ایگ, یہ وہ ساری چیزیں اور اچھی خوراک ہر قسم کی, ہیلدی ڈائٹ ہر قسم کی دانتوں اور جسم کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. ہر چیز ہے منہ سے جاتی ہے, تو دانت اچھے ہوں گے, منہ کی صحت اچھی ہوگی تو, اور خوراک آپ کی اچھی ہوگی تو جسم کے اوپر اس کی تاثیر بھی اچھی ہوگی. تو دیز آر دا 2 تھنگس. تیسری ایک بہت اہم چیز کیویٹیز کو پریونٹ کرنے کے لیے, کھوڑ کھڈوں کو روکنے کے لیے دانتوں کے اندر, وہ ہے صحیح قسم کے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال. تو پیسٹ فارم میں ٹوتھ پیسٹ یوز کریں, یا وہ ٹوتھ پیسٹ یوز کریں جس پہ فلورائڈ کی اس کے اندر شامل ہو. ہمارے یہاں پاکستان میں جو ریگولرلی ٹوتھ پیسٹ اویلیبل ہیں ان میں 850 ppm فلورائڈ شامل ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا جو پانی ہے, جو اس شہر کا بھی پانی ہے یا پاکستان میں بھی جو پانی ہے, یا فلورائڈ ہمارے پانی میں اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے. لیکن دنیا بھر میں 1450 ppm کے اوپر عام طور پہ یہ اویلیبل ہوتا ہے.
اگر کیوٹیز زیادہ ہیں تو آپ امپورٹڈ برانڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن لوکلی یہ برانڈ دے آر سفیشینٹ انف. تو یہ 2-3 چیزیں, ڈیری پروڈکٹس, چیز خاص طور پہ, اچھی خوراک اور ٹوتھ پیسٹ کا صحیح استعمال جس میں فلورائڈ ہو, یہ آپ کی کیوٹیز کو روک سکتے ہیں. اچھا, بچوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے جن کی تھوکنے کی یا کلی کرنے کی ہیبٹ یا ابیلٹی ڈیولپ نہیں ہوئی بھی ہوتی, ان بچوں کے لیے مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ٹوتھ برش جو ہے اس کو پی سائز استعمال کریں, کہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہیں لگائیں, مٹر کے دانے کے برابر استعمال کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, روٹ کنال کیا ہوتا ہے؟ روٹ کینال دانت میں کھوڑ کھڈا ہو جائے اور ابھی اوپری خول تک رہا ہو تو ہم فلنگ کر دیتے ہیں, لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دانت میں کیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے یا دانت میں بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ درد, تکلیف اور سینسٹیوٹی بہت سیویئر ہونے لگتی ہے. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, دانت کو بچانے کے لیے اور ٹھیک کرنے کے لیے جو پروسیجر یا جو علاج کیا جاتا ہے, اس کو روٹ کینال کہتے ہیں. آپ اس کو بھی بھرائی سمجھ سکتے ہیں, لیکن علاج کر کے بھرائی, جس میں جڑ کی بھی بھرائی ہوتی ہے اور دانت کی اوپری سطح کی بھی بھرائی ہوتی ہے. اس سے بکس میں ممیفیکیشن بھی لکھا گیا ہے کہ ہم دانت کو پرزرو کر کے اس کی ایک ممی سی بنا دیتے ہیں, جس کے بعد وہ دانت یہ نکالا جاتا ہے, یہ وہیں لگے لگے ٹھیک کیا جاتا ہے, اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں روزمرہ. اور اس کو زیادہ اچھے طریقے سے اور زیادہ دور اس کے نتائج حاصل کرنے کے لیے مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی روٹ کینال کرائیں, اس پہ کیپ یا کراؤن یا کور ضرور کروائیے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا روٹ کنال ایک ہی بار یہ کروانا پڑتا ہے یا کچھ ٹائم بعد یہ فلنگ جو آپ نے کی ہوئی ہوتی ہے یہ نکل جاتی ہے, یا پھر سے اس کو کروانی پڑتی ہے, یا یہ لائف ٹائم پھر یہ ایک ہی بار کا ہے؟ اچھا, لائف ٹائم تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, نتھنگ از فار ایور. اگر اچھے طریقے سے روٹ کینال کر دیا گیا ہے تو اٹ میں گو فار ویری لانگ, مے بی لائف ٹائم. لیکن اگر اس میں کوئی کمی, خامی یا غلطی ہو گئی ہے تو اس کو دوبارہ بھی کروانا پڑ سکتا ہے, ری روٹ کینال. اور اگر آپ نے بر وقت کیپ نہیں کروایا صحیح روٹ کینال کے بعد, تو آپ اس کی فلنگ نکل سکتی ہے, وہ دانت ٹوٹ سکتا ہے, جھڑ سکتا ہے. تو اگر آپ اس کو ٹائملی کیپ کرا لیں, تو اٹ آل ڈیپینڈز آن دا کوالٹی آف دا ٹریٹمنٹ دیٹ یو ہیڈ اینڈ ہاؤ اسکلڈ یور ڈینٹسٹ واز دیٹ یو ہیڈ سیکڈ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے جو شو کا ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آپ نے جاتے جاتے ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی اگر میسج دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. دیکھیے, اپنے دانتوں کا اچھے سے خیال رکھیے, اینڈ مائی ایڈوائس از کہ آپ اچھی طریقے سے اس بات کو میک شیور کیا کریں whom you are going to, how good that dentist is, how skilled that dentist is, and whether that dentist is truly qualified or not. تو صحیح لوگوں کے پاس جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اچھے نتائج ملیں گے, معیاری نتائج ملیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لے کے آئے. تھینک یو. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ہیلتھ 21 جو کہ ہے عیسیٰ لیبارٹری کی جانب سے. اسی طرح ہر جمعرات اور جمعہ میں رہوں گی عیسیٰ لیبارٹری اور K21, اور ہمارا شو ہیلتھ 21, اور یہاں جو سیٹ ہوگی اس پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بدل کے آئیں گے, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ کچھ نیا کچھ اچھا آپ کو چیزیں جو ہے یہاں سے ملتی رہیں, تاکہ آپ جو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہے جو مسنگ ہے, جس کی وجہ سے آپ اپنے ڈاکٹر تک نہیں جاتے, آپ آس پاس کی باتیں سن کے اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں, آپ یہاں سے ہمارے شو سے آپ کو ایک اچھا پازیٹیو میسج ملے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.